चौथा कलमा जो है ये मसीह खुदावंद 22वें ज़बूर की तलावत कर रहे हैं, बल्कि पर लिखा हुआ है एली एली लमा शबकतनी, इरामी लफ्ज हैं और आगे उसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये 22वें ज़बूर का हवाला यीशु तलावत कर रहे हैं। 22 उन्होंने समझा एलिया को पुकार रहा है। अरे एलिया को क्या पुकारना है, वो तो एलिया का खुद खुदा है। आज हम तलावत करेंगे चौथा कलमा जो मसीह ने सलीब पर फरमाया। चौथा कलमा जो है ये मत्ती की अंजील और उसके 27वें बाब की 46वीं आयत है। इसके बाद 22वां ज़बूर भी निकालें, क्योंकि ये चौथा कलमा जो है ये मसीह खुदावंद 22वें ज़बूर की तलावत कर रहे हैं। बल्कि आए पहले 22वां ज़बूर पढ़ें ताकि पता चले कि ये जो कलमा मसीह ने फरमाया ये 22वें ज़बूर के अंदर है। 22वां ज़बूर और उसकी पहली आयत से है। 22वां ज़बूर ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और छठी आयत है इसी ज़बूर की, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं। सिर्फ इस बात पर भी हम गौर करेंगे। आइए अब मसीह ने जो 27वां बाब उसकी 46वीं आयत है और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा एली एली लमा शबकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहां जो खड़े हुए थे, क्योंकि वो अरामी नहीं जानते थे, ये लफ्ज जो है इरामी जुबान के हैं, एली एली लमा शबकतनी, तो उन्होंने समझा एलिया को पुकार रहा है। अरे एलिया को क्या पुकारना है, वो तो एलिया का खुद खुदा है। अच्छा, ये गलत फहमी बढ़ती बढ़ती आज भी मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं बड़े एहतराम से, वो यहां पर लिखा हुआ है एली एली लमा शबकतनी, इरामी लफ्ज हैं और आगे उसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये 22वें ज़बूर का हवाला यीशु तलावत कर रहे हैं। 22वें ज़बूर की तलावत हो रही है। अरे जब थप्पड़ मारे जा चुके हैं, दाढ़ी नोची जा चुकी है, चेहरे पे थूका जा चुका, सर से लेकर पांव तक खून ही खून बह रहा है, तब वो क्या कर रहा है, कलाम की तलावत कर रहा है। और मैं अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, वो कहते हैं वो अली को पुकार रहा था। उन्होंने भी गलत समझा जुबान ना समझने की वजह से, क्योंकि वहां जो सिपाही खड़े थे वो यूनानी बोलते थे, तो उन्होंने समझा लफ्ज। इसी तरह आज ये अली नहीं है लफ्ज, मेरे भाइयों मोहब्बत से आपको कहना चाहता हूं ये एली है, ये अरामी में है। एली एली लमा शबकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सवाल है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत है। मोहब्बत किसी आलम ने कहा उसके दो लेवल होते हैं। पहला देना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको हम देते हैं, यानी कोई गिफ्ट देते हैं, कोई सूट लेकर देते हैं, देना मोहब्बत है। और इसी तरह खुदा हजारों साल से हमें दे रहा था, उसने हमें दिया, जिंदगी दी, आंखें दी, सुनने के कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, हमें औलाद की बरकत दी, माँ बाप की बरकत दी, घर की बरकत दी, सूरज चांद सितारे दिए। सूरज बरकत दी, सूरज हजारों सालों से निकलता है कि नहीं, कितनी बड़ी बरकत है। रोशनी देता है कि नहीं, इसके कोई आपको पैसे देने पड़ते हैं। अरे बापडा आपको रोशनी देता है, उसके पैसे लेता है। यीशु का सूरज चमक रहा है, वो सूरज दिया, उसने रोशनी दी, लेकिन कोई फिर सूरज क्या करता है, जमीन पे जब आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, जो सूरज से हमें मिलता है, तो आपकी हड्डियां गल जाएं, खत्म हो जाएं। फिर रूहुल कुद्स दिया, यीशु ने अपना लहू दिया,
جب صلیب پر جان دے رہا تھا اور کہا، چلا کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر جان دے دی، اس وقت وہ گواہی دے رہا تھا، ارے میں تمہارے لیے اپنی جان تک دیتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی خدا پہلے آئے وہ مانگتے تھے، کوئی بچڑوں کی قربانی مانگتا، کوئی بکروں کی قربانی مانگتا، کوئی مینڈوں کی قربانی مانگتا۔ جو مولک دیوتا تھا وہ پلوٹھے بچے کی قربانی مانگتا تھا۔ مولک دیوتا پیتل کا بنا ہوتا اور اس کے ہاتھ، مولک دیوتا کے ہاتھ ایسے پھیلے ہوتے، پیتل کا دیوتا ہوتا۔ اگر آپ نے موسیٰ کی فلم دیکھی ہے تو وہ جب پلوٹا بیٹا مرتا ہے فرعون کا تو وہ اس کے پیتل کے ہاتھوں پر رکھ کر کہتا ہے کہ یہ بیٹا مجھے زندہ کر کے دے، لیکن پیتل کا خدا کیسے زندہ کرے؟ اور یہ کیا کرتے، یہ جو دیوتا ہوتا تھا نا پیتل کا، اس کی قربانی جب کرتے تھے تو اس کی کمر میں خلا ہوتا اور لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دیتے۔ جب یہ دیوتا تپ تپ کر گرم ہو جاتا تو اس کے تپتے ہوئے پیتل کے ہاتھوں پر اپنے پلوٹے بچے کو رکھتے تھے جو 8 دن کا ہوتا تھا۔ غور کرے، تپتے ہوئے پیتل پر جب کسی بچے کو رکھا جائے وہ بچہ سسکتا تھا، وہ بلکتا تھا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا جو مائیں اپنے بچوں کو اس دیوتا کے سامنے قربان کرتی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی، کیونکہ ان کے بچوں کے چیخنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آتی، بچہ بلکتا اور سسکتا۔ ارے ایسے خدا بھی آئے جو بچوں کی قربانیاں مانگتے، رومی دیوتا چندوں کی قربانی مانگتے تھے، یہ سب مانگنے والے خدا تھے۔ لیکن یسوع نے کہا، ارے میں مانگنے والا نہیں، میں دینے والا خدا ہوں، اپنی جان تک تمہارے لیے دیتا ہوں۔ اور یسوع ہزاروں سالوں سے دے رہا تھا، لیکن جب یسوع صلیب پر جان دے رہا تھا تو وہ صرف دے نہیں، محبت کا دوسرا لیول ہے کسی کے لیے کچھ چھوڑ دینا۔ یہ آخری لیول ہے، یہ مشکل لیول ہے۔ یعنی اگر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، اپنی بیوی کو 10,000 روپے کا سوٹ لے دیتا ہے، لیکن اگر بیوی کہتی میری محبت میں سگریٹ چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ چھوڑنا مشکل ہے، لیکن جب یسوع صلیب پر جان دے رہا تھا اس نے ہمارے لیے چھوڑ دیا، آسمان چھوڑ دیا، جلال چھوڑ دیا، ارے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور کلام کہتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور 22ویں زبور میں یہ تلاوت ہو رہی ہے اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی بد کرداری یسوع پر لادی ہوئی تھی، ہم سب کے گناہ یسوع پر لادے ہوئے تھے۔ اس لیے تو کلام میں لکھا ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یہ پیالہ کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیالہ موت کا پیالہ ہے، یسوع موت سے بچنے کی دعا کر رہا تھا۔ ارے یسوع موت سے بچنے کی دعا نہیں کر رہا تھا، ارے یہ موت کا پیالہ نہیں تھا، ارے یسوع تو خود مرنے آیا تھا، یسوع تو خود یروشلم میں جا رہا تھا، اور وہ شاگرد بھی کہہ رہے تھے ہم تجھے نہیں مرنے دیں گے، ہم تیرے ساتھ مریں گے، ہم یروشلم میں تجھے نہیں جانے دیں گے۔ لیکن یسوع بڑی شان کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے یسوع یروشلم میں داخل ہو رہا تھا موت کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، موت کو بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ارے یہ موت کیوں پریشان تھی؟ کیونکہ موت جانتی تھی کہ میں نے نبیوں کو بھی مارا ہے، میں نے بادشاہوں کو بھی مارا ہے، جس کو بھی مارا وہ میرے بندن نہیں کھول سکا، لیکن یہ جو آ رہا ہے نا مرنے، یہ صرف خود نہیں مرے گا، یہ موت کو بھی مار دے گا۔ اس لیے موت کی بھی شکست ہو گئی، اس لیے موت بھی پریشان تھی۔ ارے یسوع تو آیا ہی مرنے تھا، کلام میں لکھا ہے میں آیا ہوں تاکہ اپنی جان بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے دے دوں۔ یسوع موت سے خائف نہیں تھا۔ ارے یسوع تو دور کی بات، اس کے لوگوں کو پڑھو، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، یقین جانیے یہ میں سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ جب مجھے برف پہ باندھا ہوا تھا، میں سچائی سے کہہ رہا ہوں، میں نے دعا مانگی، کاش یسوع تیرے لیے آج میں مر جاؤں۔ کوئی مجھے خوف نہیں تھا۔ اور پڑھیں بائبل مقدس کو، لکھا وہ آرے سے چیرے گئے، وہ تلوار سے قتل ہوئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھالوں میں محتاجی میں بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے، لیکن رہائی منظور نہ کی تاکہ انہیں بہتر جی اٹھنا نصیب ہو۔ آرے سے چیرے گئے۔ جب وہ آرے سے بھی چیرے جا رہے تھے، ان کے بچوں کو بھی آرے سے چیرا جا رہا تھا، وہ الٹا باندھ کر آرے سے چیرتے تھے۔ یہ ہاتھ والا آ رہا تھا اور یہ بڑی اذیتناک موت تھی۔ اور کہتے کیا تھے کہ کہہ دو کیسر خداوند ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو وہ آرے سے چیر رہے ہوتے تھے، بدن درد سے بھرا ہوتا تھا، لیکن موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بڑی دلیری سے کہتے تھے نہیں کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے، نہیں کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔
ارے ایمان کی آگ ان کے اندر تھی، ان کا ایمان یسوع مسیح پر تھا۔ یہ ایمان وہ طاقت ہے جسے تلوار نہیں کاٹ سکتی، ایمان وہ قوت ہے جسے آگ نہیں بجھا سکتی۔ مرتے ہوئے بھی انہوں نے مسیح کا اقرار کیا۔ تو پھر اس کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے، تو کیا یسوع موت سے ڈر رہا تھا؟ ارے نہیں، وہ پیالہ میں بتاتا ہوں کیا تھا، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، وہ ہماری بدکرداریوں کا پیالہ تھا۔ یہ وہی پیالہ تھا جس پر یسوع چلا اٹھا ہے، میرے باپ ہے، میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یسوع باپ کی عدالت میں گناہ بن گیا، یسوع باپ کی عدالت میں گناہ گار بن گیا۔ ارے میرے گناہوں کو لے کر، میری بدکاریوں کو لے کر یسوع باپ کی عدالت میں گناہ گار بن گیا۔ آپ کی عدالت میں وہ گناہ گار بن چکا تھا۔ یسوع نہ موت سے خائف تھا، نہ کوڑوں سے خائف تھا، نہ چہرے پر تھوکنے سے خائف تھا۔ وہ تو آیا اس زمین پر، لیکن جب ہمارے گناہ کی گندگی اس پر تھی، لکھا ہے اس نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ اور یسایہ 53 باب میں لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ کس پر خداوند کا بازو زار ہوا؟ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری بد کرداری کے باعث کچھ نہ گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور آگے لکھا ہے باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ خدا کے سامنے یسوع گناہ بن گیا ہمارے لیے۔ تو پھر کیا پیالہ کون سا تھا؟ ہمارے گناہوں کا، ہمارے گناہوں کا پیالہ اس کے سامنے تھا کہ وہ جو پاک اور پوتر تھا۔ دنیا میں سب سوری کرتے ہیں، سب معذرت کرتے ہیں، سب غلطی مان لیتے ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ہے جس نے کبھی سوری نہیں کہا، اس کا نام یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے کبھی غلطی نہیں کی۔ تو اے میرے خدا، ہے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جو 22ویں زبور میں ہم نے پڑھا کہ میں کیڑا ہوں، دیکھو ساڈی نجات لئی وہ کہہ رہا ہے یسوع کہ میں کیڑا ہوں، آدمی نہیں۔ تو یہ جو کیڑا ہے یہ ہمارے ذہنوں میں آتے شاید یہ کیڑے مکوڑے جو رینگتے ہیں، کیونکہ اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا بائبل کلاسز میں بھی جو بھی لفظ آپ پڑھتے ہیں اس کو اسی معنی میں نہ سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا۔ جس لفظ کی سمجھ نہیں اس کی تشریح نہ کریں۔ کلام سنائیں، سادہ باتیں بھی ہیں نا، لیکن ہم وہ بات کرنا چاہتے جو ہمیں آتی نہیں۔ تو یہاں جو لفظ کیڑا ہے، کیڑے کے لیے جو دوسرے لفظ ہیں وہ کیڑے مکوڑے، ان کے لیے لفظ انگلش میں اور یونانی میں فرق ہے، لیکن عبرانی میں یہاں پر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے وورم۔ یہ اگر آپ نیٹ پر لکھیں گے تو آپ کو ایک ریڈ کلر کا کیڑا ملے گا، اور یہ جو وورم کیڑا ہوتا ہے اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی یہ کیڑا مرتا ہے، صرف مرتا نہیں بلکہ وہ کیا کرتا ہے، کسی درخت کی شاخ کے ساتھ چمٹ جاتا، جب وہ مرنا چاہتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، چمٹ جاتا اور اس کے ساتھ چمٹا رہتا، اور اس کے اندر سے ایک نیا کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی نیا کیڑا پیدا ہوتا ہے یہ مر جاتا ہے، اور جو مرا ہوتا ہے وہ صرف مرا نہیں رہتا، اس درخت کے ساتھ وہی اس کا جو بدن ہوتا ہے کیڑے کا، وورم کا، وہ ایک میڈیسن میں تبدیل ہو جاتا ہے جو دل کی بیماری کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یسوع یہ کہہ رہے نا میں کیڑا ہوں، یہ کیڑا بھی درخت کے ساتھ چمٹ کے مرتا تھا، لیکن یسوع بھی درخت پر لٹکایا گیا، اور یہ صرف مرتا نہیں تھا، جب مرتا تھا اس کے اندر سے ایک نیا کیڑا زندگی پاتا تھا۔ ارے یہ ایک کیڑے کے اندر پیدا ہوگا، ارے یسوع مسیح وہ ہے، اگر ایک کیڑے کے مرنے پر اس کے اندر ایک زندہ کیڑا پیدا ہو رہا ہے تو کیا یسوع کے مرنے پر پوری دنیا کو زندگی نہیں مل سکتی؟ ہلیلویا۔ تو پھر وہ اتنا حلیم ہو گیا کہ وہ مرا، اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا۔ دنیا میں موت اینڈ ہے، مجھے دنیا میں موت آخر ہے۔
کوئی مر جائے تو ختم۔ یسوع بھی جب صلیب پر جان دے دی تو انہوں نے میٹنگ کی۔ اگر آپ چاروں اناجیل پڑھیں تو وہ کہہ رہا ہے بھائی انہیں آکھیا سی کہ میں تیسرے دن مردیاں چوں زندہ ہوں گا، تو یہ کہنے لگا بھائی بیوقوف ہو گیا، مر گیا ختم۔ آج تک کبھی ہوا کہ کوئی مر کر زندہ ہوا ہو؟ جو مر گیا ختم۔ اور دوسرا ایک اور کہنے لگا نہیں، جو وہ کہتا تھا ہوتا ضرور تھا۔ اگر اندھے کو کہا تو اندھے کی آنکھیں کھلی، اگر بہرے کو کہا تو اس کے کان کھلے، اگر بیوہ کا بچہ مر چکا راستے میں جنازے کو رکھا اور کہا اٹھ، اور اگر کوڑی گئے تو کوڑی پاک صاف ہوئے، اگر لازر کی قبر پر گیا لازر کو آواز دی تو لازر کفن سمیت باہر آیا۔ جو وہ کہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا چلو اس طرح کرو، پہرے لگا دو، پہرے دار بٹھا دو۔ ہن تسی غور کرو، ایک بندہ مریا ہوئے تے قبر تے بندہ گنا لے کے کھلوتا ہوا جی، بندوقاں رکھیاں نے، فوجی بائے نے، تلواریں ان کے ہاتھ میں، ہتھیار ان کے ہاتھ میں، اور شیطان کہہ رہا ہے تجھے زندہ ہونے سے میں روک لوں گا۔ اگر تو زندہ ہو گیا تو پھر شیطان کو پتا تھا کہ میرا تو ستیہ ناش ہے، اس نے پوری حکومت کو ایکٹیو کر دیا۔ فوجی آ گئے، حکومتیں آ گئی، ایک بھاری پتھر یسوع کی قبر پر اور اس پر شہنشاہ کی مہر لگ گئی۔ پوری رومی حکومت، پوری شیطانی طاقتیں تھر تھرا رہی ہیں کہ یہ زندہ نہ ہو جائے۔ اور یسوع کی قبر پر پہاڑ کا پتھر، ایک بھاری پتھر ٹنوں من، مہریں لگ گئی، پہرے لگ گئے۔ لیکن جب وقت مقررہ ہوا، کلام کہتا ہے ارے وہ پتھر تو دور، وہ پہاڑ بھی کانپنے لگا۔ بنچال آیا، اور جو بنچال آیا نا اس کی میں اگر تشریح کروں تو ٹائم لگے گا۔ جو بنچال آیا اس کا مطلب تھا پوری دنیا ہل رہی تھی، ارے پوری دنیا کی زمین کانپ رہی تھی۔ زمین کہہ رہی تھی ارے مجھ میں جرت نہیں میں اس کو اپنے اندر رکھ سکوں، مجھ میں جرت نہیں، ارے میں نبیوں کو مارا، نبیوں کو اندر رکھا، ارے رسولوں کو مارا، رسول میرے اندر، بادشاہ میرے اندر، لیکن مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس شخص کو جس کا نام یسوع ہے اپنے اندر رکھوں۔ اب قبر بھی کانپنے لگی، پہاڑ بھی کانپنے لگا، اور خدا کا کلام کہتا ہے یسوع مسیح تیسرے دن موت پر، قبر پر، جہنم پر، لعنت پر، شیطان پر، بدروحوں پر فتح پا کر قبر سے باہر آیا۔ ہاللویا۔ اور جب آیا تو پتھر ہٹ گیا۔ پتھر اس لیے نہیں ہٹا کہ یسوع قبر سے باہر آئے، پتھر اس لیے ہٹا تھا کہ پطرس اور یوحنا اندر جائیں اور دیکھیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پتھر اس لیے ہٹا کہ ہم دیکھیں کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ارے یسوع مسیح جب قبر میں تھا، اس کی قبر پر ایک پتھر اور پہرے دار بٹھائے، اگر پوری دنیا کے پہاڑ بھی یسوع کی قبر پر رکھ دیتے نا تو وہ چکنا چور ہو جاتے اور یسوع قبر سے باہر آتا۔ کوئی دنیا کی مہریں، کوئی دنیا کے پتھر، کوئی دنیا کے پہرے یسوع کو زندہ ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ارے یسوع مسیح کو باپ نے اس لیے چھوڑا کہ ہمارے گناہ یسوع کے اوپر تھے۔ ارے آج روا نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج ہمارے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں، آج ہمارے پاس عبادت کے وقت نہیں، ہمارے پاس خدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹوں کو آبزرو کریں، گپے مارنے کے لیے ٹائم، کام پر جانے کے لیے ٹائم، بچوں کے لیے ٹائم، لیکن یسوع کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ارے جو یسوع تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا، بولنے کے لیے زبان دیتا، سننے کے لیے کان دیتا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیتا، چلنے کے لیے ٹانگیں دیتا، اولاد کی برکت دیتا، بچوں کی برکت دیتا، ارے بیٹے بیٹیاں دیتا، ہر برکت تمہیں دے رہا ہے، لیکن افسوس ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ کاش ہم اس یسوع کے پاس آئیں اور اس سے کہیں خدا تو نے میرے لیے انسان بن کر موت کا دکھ اٹھایا، میرے گناہ معاف کر دے۔ یسوع میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یسوع میں تیری حضوری میں آؤں گا۔ ارے کم از کم اتنا تو کریں کہ سبت کے روز اس کے گھر میں آئیں۔ یہ 40 روزوں میں جب روزانہ چرچ لگ رہا ہے، آئیں ان دنوں میں چرچ میں آئیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، اور کونی جیسی کاری کر لینے دعا۔ ارے مسیح کے بارے میں پڑھیں، مسیح نہ بھی دعا کرتا، نہ بھی ہیکل میں جاتا، نہ بھی عبادت خانوں میں جاتا۔ لکھا یسوع دستور کے موافق، ہیکل میں اور عبادت خانے میں فرق تھا۔ جب آپ بائبل میں پڑھتے نا عبادت خانے، ہیکل ہوتی تھی یروشلم میں، ایک ہی ہیکل تھی، لیکن جہاں پر بھی 15-20 خاندان ہوتے وہاں پر وہ ایک چھوٹا عبادت خانہ بناتے تھے۔ یسوع جہاں پر بھی ہوتا اس عبادت میں لکھا ہے دستور کے موافق سبت کے روز عبادت خانے میں جاتا۔
شخصی دعا بھی ضروری ہے لیکن اجتماعی عبادت بھی بہت ضروری ہے. اس لیے اس کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کرنا, اس کی شکر گزاری کرنا. آج کاش ہمارے لب کھلیں, ہمارے گھٹنے ٹکیں اور ہم اپنے خداوند کی پرستش کریں, اس کے نام کو ہماری زندگی میں جلال ملے. آئے سب اپنے سروں کو جھکائیں. اگر